आर्मी चीफ अपने ही इदारे के कोर कमांडर से खौफजदा क्यों हैं? क्या इदारे के अंदर से भी उन पर हमले का अंदेशा मौजूद है? कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस DGISPR की सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तौसीक से ज़्यादा भी कुछ था? इस पर हम आज ज़रूर बात करेंगे। और फिर रियासत ने कलात में 8 बलोच जंगजुओं की हलाकत का दावा किया है, जबकि बलोच जंगजुओं ने भी पंजगूर में बड़े हमले में सिक्योरिटी फोर्सेस को शदीद जानी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इन दोनों दावों में कितनी सदाकत है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अहम तरीन हमारा मौजू है कि 2 औरतों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद की गुमशुदगी के खिलाफ एहतजाज का दायरा फैलाने का फैसला किया जा चुका है। धरना ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं और CPEC M8 के पास तीसरे दिन से बंद है। और फिर बलूचिस्तान के इलाके खाशान से ईरानी फोर्सेस ने 15 बलोचों को अगवा के बाद लापता कर दिया है। रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर बम धमाके ने तबाही मचा दी है। यूसुफ अली कलंदरानी इस वक्त कहां और किसके पास है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए वीलॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन भी प्रेस किया करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। आज मैं देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर क़यादत 273 में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में की जो वीडियो फुटेज थी वो मैं बड़े गौर से देख रहा था। अब उस वीडियो फुटेज में जो चीज़ें सामने आई उसने मुझे बहुत ही तशवीश में डाल दिया। उस पर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये कि DGISPR, ये जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी, क्या ये DGISPR की जो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या ये उस इदारे की उस मॉक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तौसीक के लिए ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी? क्योंकि जो कुछ इसमें कहा गया ज़रा वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया है कि अस्करी क़यादत ने इस अज़्म का इआदा किया है कि कौमी यकजहती, सलामती, इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी, चाहे ऐसे अनासिर सियासी हों या गैर सियासी। दहशतगर्दी, जराइम और मुफाद परस्त सियासी अनासिर के गठजोड़ को दो टोक अंदाज में मुस्तरद किया और इस बात का अज़्म किया कि कौमी इत्तेहाद, सलामती और इस्तेहकाम को कमज़ोर करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने की इजाज़त दी जाएगी। अगर आप इन अल्फाज को देखें तो आपको वाज़ेह इसमें होगा कि ये वही अल्फाज हैं सेम जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने इमरान खान को जहनी मरीज करार दिया था नाम लिए बगैर। और उन्होंने जिन तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात का इज़हार किया था खुलकर और जिस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को थ्रेट किया था, इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये में भी वही चीज़ महसूस होती है। बात की जाती है कौमी सलामती की, बात की जाती है सलामती की और इस्तेहकाम की। इस वक्त कौमी सलामती कहाँ रह गई है? कौमी सलामती को मुसल्लह अफवाज के इदारे ने कहाँ पहुँचा दिया है? पहले पार्लियामेंट को फतह किया, फिर पार्लियामेंट के ज़रिए अदलिया और सेनेट को फतह किया, फिर नादरा को फतह किया और फिर नेब को फतह किया, फिर वाबडा को फतह किया। फतूहात के सिलसिले चलते रहे। गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन, जी कौमी एयरलाइन जो किसी भी मुल्क की शनाख्त होती है, गुज़िश्ता रोज़ उसको भी फतह कर लिया गया। बात सिर्फ इतनी सी थी कि जी अब उसकी प्राइवेटाइजेशन, ताकि प्राइवेटाइजेशन के मामला पर खैर बात करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन पहले ये कहा गया था कि जो प्राइवेटाइजेशन होगी उसमें फौजी फर्टिलाइज़र शिरकत नहीं करेगी। फिर 24 घंटे ही नहीं गुजरे कि फौजी फर्टिलाइज़र का कंपनी ने बाज़ाब्ता तौर पर आरिफ हबीब कंसोर्शियम का हिस्सा बन गई, जिसकी तस्दीक कंसोर्शियम के एलामिये में कर दी गई है। एलामिये के मुताबिक कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए की सबसे ज़्यादा बोली देकर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के 75% हिस्से हासिल किए हैं,
جبکہ پہلے سال زمینی آپریشنز کی اپ گریڈیشن کے لیے 125 ارب روپے کی سرمایہ کاری ہوگی۔ فوجی فرٹیلائزر کمپنی انتظامی ڈھانچے میں شامل ہو کر مالی معاونت اور کارپوریٹ مہارت فراہم کرے گی۔ پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ جو فوجی فرٹیلائزر ہے FFC جس کو کہتے ہیں، اس کے اگر جو اسیٹس ہیں کہ جو مارکیٹ جو ویلیویشن کروائی گئی ہے یہ تقریباً $6 بلین ہے۔ جی ناظرین، $6 ارب۔ اس کے علاوہ باقی ان کے جو 9 ادارے ہیں بڑے، ان کی جو مالیت آئی ہے، مارکیٹ ویلیو آئی ہے، وہ تقریباً $1 ارب ہے۔ یعنی اس وقت یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ملک کے جو سیکیورٹی فورسز ہیں یا مسلح افواج ہیں یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی اور مضبوط بزنس ٹائکون بن چکے ہیں۔ ایک بہت بڑی سرمایہ دار یا سرمایہ کار یا سرمایہ دار کہہ لیتا ہوں میں، ایک فرم اگر اس پاکستان میں کوئی ہے تو وہ ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں۔ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ کور کمانڈرز کانفرنس میں جو کچھ میں نے دیکھا، اگر آپ اس وقت فوٹیج آپ کی اسکرین پر ہے، آپ ذرا اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل صاحب جناب عاصم منیر صاحب اب بلٹ پروف شیشے کے پیچھے بیٹھے ہیں۔ یہ کور کمانڈرز کانفرنس ہے اور اس کور کمانڈرز کانفرنس میں چیف آف آرمی اسٹاف کو شاید کوئی خدشہ ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے کہ کوئی حملہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ بلٹ پروف شیشوں کے پیچھے بیٹھ کر کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا المیہ کوئی اور بھی ہو سکتا ہے کیا؟ اب باہر جاتے ہیں، بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے۔ اب طواف کعبہ کرتے ہیں، بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی ملک میں جاتے ہیں تو بھی بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے۔ شاید اب جب سوتے ہیں تب بھی آپ کو بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ یہ جو بلٹ پروف شیشے لگا کر بیٹھ کر اور اپنے ہی ادارے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک فوج کے ادارے کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سطح پر کچھ تو چل رہا ہے۔ یہ کچھ جو چل رہا ہے یہ نکل کر یقیناً سامنے آئے گا، لیکن اس وقت جو خطرناک صورتحال ہے وہ ہے جناب تیجابند میں، جہاں سی پیک روڈ تاحال بلاک ہے، تیسرا دن ہے۔ ریاست اس دھرنے کو احتجاج کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی، جب تک کہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک کہ ہمارے اہل خانہ کو جو ہے وہ رہا نہیں، کہ بازیاب نہیں کروایا جائے گا، یعنی ان میں 2 خواتین ہیں اور 2 مرد ہیں، ان کو رہا نہیں کروایا جاتا تب تک یہ دھرنا ہر قیمت پر جاری رہے گا۔ لیکن ایک چیز جو بہت زیادہ تشویشناک ہے وہ یہ دیکھنے میں آئی کہ اس جو دھرنے پر جو لواحقین بیٹھے ہیں، اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے جیسے جبری گمشدگی کا شکار افراد کے اہل خانہ جو دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہ اپنے دیس بلوچستان میں ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے۔ بلوچستان خاموش ہے۔ بلوچستان سے کوئی قافلہ جا کر کے اس دھرنے میں شریک نہیں ہوا، نہ ہی جس علاقے میں تیجابند میں یا جو بھی ایریا ہے جہاں انہوں نے دھرنا دے رکھا ہے، نہ ہی وہاں کے مقامی افراد نے جا کر اس دھرنے میں شرکت کی ہے اور نہ ہی اظہار یکجہتی کیا ہے، نہ ہی بلوچستان کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے یا کسی پولیٹیکل لیڈرشپ نے جا کر وہاں پر ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ یہ جو خاموشی ہے نا، یہ جابر کو تقویت دے رہی ہے کہ وہ جبر کرے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بلوچ قوم نے ریاست اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کے سامنے سرنڈر کر دیے۔ معاف کیجئے گا، مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ چند خواتین 3 روز سے تنہا بیٹھی ہیں سی پیک پر، لیکن دور دراز کے بلوچ تو چھوڑیں، وہ بھی نہیں کہ جن کے پیارے جبری گمشدگی کا نشانہ بن چکے ہیں، وہ بھی نہیں پہنچ رہے۔ تو افسوس کی بات ہے۔ اور افسوس کی بات دوسری یہ ہے کہ یوسف علی قلندرانی اس وقت کہاں پر ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال تھا، کیونکہ ہم لوگوں میں ایک عادت ہے کہ ہم بہت جلدی بھول جایا کرتے ہیں۔ ایشوز کریٹ ہوتے ہیں، ایشوز کے پیچھے چلتے ہیں اور پھر ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں، پھر جب کوئی دوسرا ایشو ہمارے سامنے نہیں آتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 17 اگست کی شب یوسف علی قلندرانی کو کراچی سے جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد پھر کلفٹن سے ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ 2 ماہ اور 5 دن تک لاپتہ رکھنے کے بعد انہیں خوزدار سے منظر عام پر لا کر 3 MPO کے تحت سینٹرل جیل خوزدار منتقل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 23 اکتوبر کو ان کے 3 MPO کے آرڈر میں توسیع کی گئی اور اب ایک مرتبہ پھر ان کے آرڈر میں توسیع کی گئی۔
وہ اس وقت قید تنہائی میں ہے، آئسولیشن میں ہے، ان سے کسی کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ یوسف علی قلندرانی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پہلے ہی ان کے 3 بھائی، جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے 3 ہیں یا 4 ہیں، وہ جبری گمشدگی کا شکار ہو چکے ہیں۔ توتک انسیڈنٹ میں اسی یوسف علی قلندرانی کے تقریباً 2 درجن سے زائد جو رشتہ دار تھے، ان کی گمنام قبریں ملی تھیں یا وہ ان کو گم کر دیا گیا تھا، جو آج تک واپس نہیں ہے۔ ایک اور اہم خبر جو رہ گئی وہ یہ تھی کہ بلوچ لبریشن آرمی کے سابق سربراہ جنرل اسلم بلوچ اور ساتھیوں کے برسی کے موقع پر سیکیورٹی صورتحال کے پیش نظر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس کو ریلوے حکام نے سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر منسوخ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کل بلوچستان میں ٹرین سروس ایک دن کے لیے آج یعنی 25 کو معطل رہے گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سچویشن، لیکن اس کے باوجود جو صورتحال ہوئی جو تشویشناک ہوئی وہ یہ ہے کہ ڈیرہ مراد جمالی میں گزشتہ رات نامعلوم افراد نے ریلوے ٹریک پر دیسی ساخت کے بم سے دھماکہ کیا، جس سے ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچا، تاہم اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بلوچ ریپبلکن گارڈز نے قبول کر لی ہے۔ تو یہ جو سچویشن چلتی رہی، آج 25 تاریخ کو پورا بلوچستان سیکیورٹی الرٹ پر تھا، ہائی الرٹ پر تھا، بالخصوص کوئٹہ کا کینٹونمنٹ ایریا ہائی سیکیورٹی زون بنا ہوا تھا، ہائی الرٹ پر تھا، اور شکر ہے کہ ابھی تک سب کچھ محفوظ ہے، ہر کسی کی زندگی رب محفوظ کرے، لیکن بلوچستان کے حالات بہت تشویشناک بتائے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بات کریں تو اپنا جو 15 بلوچ جبری گمشدگی کا شکار ہوئے ہیں۔ یہ بلوچستان کا علاقہ ہے خاش کے اپنا جو کہ علاقہ ہے ناصر آباد، نجف آباد میں جو ہے وہ ایرانی فوج اور سیکیورٹی فورسز نے ایک وسیع آپریشن کیا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ آپریشن کے دوران کم از کم 15 بلوچ شہریوں کو حراست میں لینے کے بعد جبری گمشدگی کا ان کو نشانہ بنا دیا گیا۔ فورسز جو صبح کے ابتدائی اوقات میں علاقے میں داخل ہوئیں اور گلیوں میں ناکہ بندی کے ساتھ گھر اور گلی تلاشی لی۔ اسی دوران شناختی دستاویزات نہ رکھنے والے شہریوں کی نشاندہی کر کے انہیں حراست میں لیا گیا۔ آپریشن کے دوران کئی موٹر سائیکلیں بھی ضبط کی گئیں، جس سے علاقے میں خوف اور بے چینی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ صورت اس کے علاوہ پھر پنجگور سے جو ہے وہ شہور بلوچ اور ہمیش بلوچ نامی 2 سگے بھائیوں کو حراست میں لینے کے بعد ان کو جبری گمشدگی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ لیکن افسوسناک بات جو سچویشن سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے جو دعویٰ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنا علاقہ ہے کلات، تو کلات میں انہوں نے کوئی آپریشن کیا ہے۔ آپریشن کے دوران ان کی طرف سے دعویٰ ہے سامنے، اور اپنا جو پریس ریلیز جاری ہوا ہے اس میں بھی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ مجموعی طور پر وہاں پر 8 جنگجوؤں کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ 8 جنگجوؤں کو فورسز کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کو مارا گیا ہے۔ پھر ان سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹرم یوز کرتے ہیں فتنۃ الہندوستان کی، تو انہوں نے کہا کہ مرنے والے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں سے بڑے پیمانے پر بارود اور بندوقیں اور سارا اسلحہ بھی انہوں نے برآمد کیا ہے۔ لیکن 2.5 لائن کا یہ جو پریس ریلیز تھا جو ISPR کی طرف سے جاری کیا گیا، اس میں کئی سارے سوال ہیں۔ ایک تو جو دہشت گرد یا جو جنگجو جو انہوں نے مارے ہیں کلات میں آپریشن کے دوران، وہ کون تھے، ان کی عمریں کیا تھی، کہاں سے تھے، آپریشن کب سے چل رہا تھا، کچھ بھی پتہ نہیں، ان کی شناخت کیا ہے کچھ بھی پتہ نہیں، کوئی چیز نہیں بتائی گئی، نہ ہی ان کے اس حوالے سے کوئی فوٹیج جاری کیے گئے ہیں، تصاویر جاری کی گئی ہیں، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا وہ ہے، یہ ایک محض دعویٰ ہے۔ یہ جنگ اخبار سمیت مختلف اس میں بھی یہ چیز جاری ہوئی ہے، لیکن اسی کے جواب میں پھر اگر آپ دیکھیں تو جو سیکیورٹی فورسز کی طرف سے بلوچ لبریشن اپنا کی ان کی طرف سے جو چیز سامنے آئی ہے پنجگور سے، تو وہاں پر انہوں نے
جو ہے وہ تقریباً گتری کے علاقے میں سی پیک روٹ کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کی گاڑی پر بہت بڑا دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے اور سیکیورٹی فورسز کو بہت بڑا جانی نقصان پہنچا ہے۔ تاہم حکام نے ابھی تک ہلاکتوں کی صحیح تعداد کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا ہے۔ اب یہ بھی دعویٰ آیا ہے سامنے بلوچ جنگجوؤں کی طرف سے، لیکن اس کے پیچھے کی کہانی کیا ہے، کون ہے، تصاویر یا کوئی ویڈیو فوٹیج، اس کے حوالے سے بھی کچھ سامنے نہیں آیا۔ تو یہ جو دعوے ہیں، دعوے اپنی جگہ پر ہوں گے، لیکن ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دعوے پینک کریٹ کرتے ہیں اور عوام کو جو ایکچوئل جو صورتحال ہو اس سے آگاہ کیا جانا چاہیے۔ تو اس حوالے سے جو کچھ اس وقت بلوچستان میں چل رہا ہے وہ اپنے آپ میں بہت ہی تشویشناک ہے۔ آگے چل کے بلوچستان میں کیا ہونے جا رہا ہے یہ تو کوئی نہیں جانتا، لیکن جو گزشتہ روز میں نے ویلاگ کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ماما قدیر کے حوالے سے جو 3 دن کا ایکسٹینشن ملا تھا یا جو سوگ کا اعلان کیا تھا، اور ان 3 دنوں میں جو کوئی بھی حملہ نہیں کیا گیا تھا، تو اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر کوئی حکمت عملی مرتب ضرور کی گئی ہے۔ اب یہ چیزیں کیا ہیں یا اس کے حوالے سے کون سی چیز سامنے آنے والی ہے، اس کے حوالے سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ بلوچستان میں جو سرمایہ کاری ہونے جا رہی تھی ریکارڈنگ کے حوالے سے، وہ سلسلہ بھی رک چکا ہے، اور یہ بھی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ آنے والے ہفتے میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ وہ پیش رفت یہ ہے کہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں بہت اونچی سطح سے کہ ممکن ہے کہ اگلے ہفتے BYC کی قیادت سے کوئی پس پردہ مذاکرات کا سلسلہ پھر سے شروع ہو جائے، کیونکہ پچھلی بار مذاکرات اس چیز پر ختم ہوئے تھے کہ BYC کی قیادت نے ڈیل لینے سے مکمل طور پر انکار کیا تھا۔ انہوں نے ڈیل لے کر آزاد ہونے سے جیل میں رہنے کو ترجیح دی تھی۔ تو اب دیکھیں کہ یہ جو نیکسٹ جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہونے جا رہا ہے وہ کن شرائط پر ہوتا ہے۔ اچھا شروع ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اور اگلے ہفتے یہ بھی دیکھنا ہے کہ بلوچستان ہائی کورٹ یا اسی ہفتے کے آخر تک بلوچستان ہائی کورٹ ضمانتوں کے حوالے سے کیا فیصلہ دیتی ہے۔ وہی فیصلہ دیتی ہے جو ریاستی پالیسی ہے، جو BYC کے حوالے سے جو ترتیب دی گئی ہے، یا پھر عدالت کوئی اپنا اب یہ ظاہر ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ عدلیہ کتنی آزاد ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔